बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात आपसे जो करने वाली थी वो तो ये थी कि मरीम साहिबा लाहौर पहुँच गई हैं, तुम तड़के के साथ इस्तकबाल हो रहा है, जोशो खरोश पाया जा रहा है। मुखालफिन कह रहे हैं कि जनाब बंदा ही कोई नहीं, भाई बंदा कोई नहीं तो फिर कौन रिपोर्ट्स हैं, कौन है? तो इस पर बात करनी थी। दूसरी बात करनी थी कि अपने जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको हीरो बनाने की पूरी की एक मुहिम शुरू हुई है, और वो उसके ऊपर पूरा एक उधर पठान रिलीज़ हुई है शाहरुख खान की। ऐसे फवाद चौधरी साहब साड़ा शाहरुख खान, लोकल शाहरुख खान, उसको जनाब शाहरुख खान बना के पेश किया जा रहा है। बड़े सेंटी किस्म के जो होते हैं वो खबरें आ रही हैं। एक पहली बात यह कि उनको दोबारा जेल से निकाल के जुडिशल हुए थे, उनको वापस लेके आए कि जी कि इनका जिस्मानी रिमांड चाहिए हमें, हीरो। मतलब इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलना है? पायन ने हीरो बनाना है। और दूसरा कि वो रो पड़े अदालत में, इंसानी नफ्सियाती हमला, कि वो 2 दिन उनकी बेटियों से बात नहीं हुई थी, तो वो इस बात के ऊपर आबदीदा हो गई। ये उनकी बेगम का कहना है। बेटियों, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सबके सरों के ऊपर सलामत रखे। सर ये धंधा बड़ा खौफनाक है। यहाँ पर कोई बेटी थी, वो बीच सड़क के मारी गई थी। यहाँ पर एक बेटा था, अपनी माँ के जनाजे के ऊपर नहीं आ सका था। आपको याद हो, एक बाप था जो जिसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये मकाफात अमल भी है और सियासी मुखासमत भी है कि जो हमारे इमरान खान साहब थे, जिनके आज तक गीत गा रहे हैं फवाद चौधरी साहब, इन्होंने एक बाप के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया था और फिर बाकायदा प्लान करके तोड़ना मकसूद था कि वो पारा पारा हो जाए, वो टूट के बिखर जाए, ख़त्म हो जाए, अंदर से उसका अज़्म टूट जाए। बेसिकली तो इंसान शिकस्त नहीं खाता सर, उसके हौसले टूट जाते हैं, और उसके जब हौसले टूट जाते हैं वही शिकस्त होती है। तो नवाज शरीफ के हौसले टूट जाएं, ये काम किया कि जानबूझ के उसकी बेटी को मौका इस तरह तलाश किया गया कि जनाब के वो जाए, दोबारा वापस भेजा गया। जब वो मुलाकात करने आई थी, फिर उनके सामने उसको गिरफ्तार किया गया। तो फिर उस बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी? कुछ लाठी जो होती है, सबसे बड़ी लाठी अल्लाह की होती है, बेआवाज़ होती है, लेकिन फिर इसी तरह चीखें निकलती हैं जब वो पड़ती है। तो आपकी सिर्फ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। अल्लाह सबकी बेटियों को सलामत रखे। तो सिर्फ सर 2 दिन बात नहीं हुई तो भाइन रोपे ने, तो जिसके सामने उसकी बेटी को पकड़ा। सर जिनकी बेटियों को आपने रोला, वो जो फरियाल तालपुर किसी की बेटी नहीं थी, उसको ईद वाले दिन आपने जब गिरफ्तार किया था। तो ये जो सियासत का खेल है, बड़ा बेरहम खेल है। इसमें रहम करोगे रहम होगा, और रहम नहीं करोगे तो फिर जुल्म ज़्यादा होगा। मैं बतौर एक दस्तूर पसंद पाकिस्तानी शहरी के, मैं इसकी तायीद नहीं कर सकता, इसकी हमायत नहीं कर सकता। इस तरह की जो सियासी मुखासमत है, इसकी ये पकड़ दकड़, गिरफ्तारियाँ, ये डर्टी पॉलिटिक्स। लेकिन सवाल ये है कि इस डर्टी पॉलिटिक्स को शुरू किसने किया था? सरे 2008 से 2013 तक बिलखसूस, और 2013 से ऑनवर्ड 2018 तक बिलमूम पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, कोई सियासी कैदी नहीं था, कोई सियासी मुखासमत का अमल उस तरह से जारी नहीं था। अपने चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, वो हमेशा गेट नंबर 4 से उन्होंने खेला है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे वो कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान की सियासत में, उनके वो बड़े करीबी हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाली बात करते हुए। ये अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है कि पायन जो हैं वो सितारों वालों के साथ मिलके खेलते रहे हैं। तो उन्होंने ये वाली हरकतें की थी कि एक अच्छा दौर जो चल रहा था उसको ख़त्म करने में, उस ख़त्म करने की जो दाग बेल डाली थी वो चौधरी निसार अली खान साहब ने डाली थी। तो बहरहाल ये इन पर मैंने आपसे गुफ्तगू करनी थी। लेकिन सर इमरान खान साहब का जो है ना, वो क्या उसको कहते हैं, हारमोनियम, और उनका जो बैंड है, वो तबला सरंगी वाला जो बैंड है, जिसको उर्फ़े आम में सोशल मीडिया कहते हैं, और सोशल मीडिया भी वो वाला जो भगोड़ों के ऊपर मुश्तमिल है, उसने एक नया स्यापा छोड़ दिया है। और पाकिस्तान की इतना ज़बरदस्त नैरेटिव बनाने वाली जो है हमारी इमरान खान साहब का नैरेटिव बनाने वाली जो फोर्सेस थी पाकिस्तान की, अब वो उनका कला कमानी कर पा रही इनके सोशल मीडिया का। और अपने ही जो लोग सर्व करके गए हुए थे, वो उनके खिलाफ जनाब वो गंद फेंक रहे हैं, उनका भी नहीं कुछ कर पा रही। तो ये भी, इसको भी क्या कहेंगे? इसको भी कहेंगे कि हुण मज़े गिनो सर, लो मज़े। तो वो क्या बातें चल रही हैं कि आसम दी सब मार्शल लगाने वाले हैं। सर ये है
یہ میں اس کا آپ کو موٹی سی بات بتا رہا ہوں. اور کیا جناب وہ بات جس کو کہتے ہیں نا گڈے بن کے جھوٹ بولنا, وہ والا سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ چلایا جا رہا ہے. کہا کیا جا رہا ہے, دیکھیں جی کہ بات یہ ہے کہ اپنا جی ایچ کیو میں ایک پلان تیار ہوا ہے اور ڈرٹی ہیری کو کہہ دیا گیا ہے کہ ڈرٹی ہیری اپنے جتنے ہیں آپ کے سیکٹر کمانڈر فہیم صاحب اسلام آباد, لاہور میں راشد نصیر صاحب تھے, ادھر اعجاز صاحب سندھ میں, ان کو بتا دیں یہ, اور پشاور میں بھی وہ جو ہیں میں وہ نام سکپ کر گیا ہوں, ان کو بتا دیں کہ پلان تیار ہو گیا. حافظ صاحب نے پلان تیار کرتا ہے, بڑے حافظ نے, اور الیکشن چھین لینے ہیں, کے پی کے کا بھی الیکشن چھین لینا ہے, خان صاحب کو جیتنے نہیں دینا, اور پنجاب کا بھی الیکشن جیت لینا ہے. سر جی میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا کہ اصل چیز کیا ہے. اور ضمنی انتخابات جو ہیں وہ بھی کروانے ہیں, اس کی بھی سیٹیں چھین لینی ہیں, اور قومی اسمبلی کی مدت جو ہے وہ بڑھانی ہے, اور الیکشن پھر یعنی آگے لے کے جانے ہیں انتخابات, اور معاشی ایمرجنسی لگا کے اس کو قومی اسمبلی میں توسیع دے دی جائے گی. قومی اسمبلی کو توسیع ملے گی تو گورنمنٹ کو توسیع مل جائے گی, اور نواز شریف جو ہے وہ اس دوران واپسی کا پلان کریں گے. اگر پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ تمام سیٹیں نہ نکال سکی, یہ جو ہے اپنا پنجاب میں اور ضمنی انتخابات میں کے پی کے میں وغیرہ میں, تو پھر جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا. اس کے درمیان والے بھی جو ہے یعنی عمران خان بھی گرفتار, پرویز خٹک بھی گرفتار. میں یہ انہوں نے کہا تو نہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ قیادت کو, جب ایک قیادت تو سپریم لیڈرشپ ہے نا عمران خان صاحب, اس کے بعد دوسروں کو بھی, اور کوشش کی جائے گی کہ گرفتار کرنے تاکہ پائن جو ہے وہ الیکشن کمپین نہ چلا سکے. اگر پھر بھی پی ڈی ایم ہے وہ اگر نہ جیت پائے عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد, یہ کرنے کے بعد, وہ کرنے کے بعد, تو پھر عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پھر لگائیں گے مارشاء اللہ. پلان ہے دس دیتا انہوں نے کہ نانو بھائی مارشاء اللہ لگانے کا پلان ہو, مارشاء اللہ پلان لگا کے لگتے ہیں. یہ پلان بنتا ہے تو وہ صرف اوپر والے ایک دو ہی ہوتے ہیں. ڈرٹی ہیری کے لیول کا جو افسر ہے اس تک بات نہیں آتی, یا پتہ نہیں کتوں دے پائن سرو کر دے رہے ہیں اور کہاں کے نہیں. اور عاصم منیر صاحب کو ویسی گرین لائٹ ہے امریکہ کی طرف سے بھی, انہوں نے آشیرواد مل چکا ہوا ہے, کیونکہ امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ چین ہے, افغانستان ہے. گریٹر گیم شروع ہو چکی ہوئی ہے, اور اس سارے عمل میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آنے والے دنوں میں زرداری صاحب صدر ہوں گے, وزیر اعظم بلاول ہوں گے, اے نواں تماشا, اور جو مریم ہے وہ ہوں گی وزیر اعلیٰ پنجاب. ویری گڈ. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پروپوگیٹ کی جا رہی ہیں, یہ ہونی ہے مارشاء اللہ کے علاوہ. مارشاء اللہ جو ہے وہ سٹوری میں دم خم ڈالنے کے لیے, زیب داستاں کے لیے مارشاء اللہ کا جو ہے تڑکا لگایا گیا ہے, کیونکہ ان کے خیال میں کسی بھی ویلے پاکستان میں مارشاء اللہ لگ سکتا ہے. تو بہرحال میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ وہ ایک سابق فوجی افسر ہیں جو یہ والے کلیم کر رہے ہیں, تو وہ جانے تو انہوں کا ادارہ جانے. لیکن میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مارشاء اللہ لگانے کا اگر کسی کا پلان ہو تو جو ہمیں ہسٹری سے جو معلومات ہمیں ملی ہیں, جنرل ضیاء الحق نے جنرل کے ایم عارف کے ساتھ جنرل فیض علی چشتی, یہ 2-3 لوگ تھے, یہ پلاننگ تھی, اور ان کے پاس بھی ادھوری جس کا جتنا کام تھا اس کو اتنا بتایا گیا تھا کہ تم نے یہ کام اتنے بجے یہ والا کر دینا ہے, ختم. پرویز مشرف صاحب نے 1-2, وہ جنرل عزیز اور جنرل شاہد عزیز صاحب 1-2 یہ والے بندے تھے. اچھا پھر ماضی پرویز مشرف صاحب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, تو ماضی کے بھی اسی طرح کی معاملات ہیں. ثابت یہ ہوتا ہے کہ مارشاء اللہ بتا کے نہیں لگایا جاتا. جس طرح ہمارے وہ تھے نا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, وہ کہتے ہیں میں مارشاء اللہ لا دیں گا, تو وہ نواز شریف صاحب کا اگوں ہاسا ہی نکل گیا ہونے گا. جب مارشاء اللہ لان دا حوصلہ ہے تو پھر مارشاء اللہ لائی دا, دھمکی نہیں لائی دی. تو پائن لا رہی تھی دھمکیاں لگانے والے, اور جو پھوکے مروانے والے ہوتے ہیں نا کانوں میں, وہ مارشاء اللہ نہیں لگواتے, اور جنہوں نے مارشاء اللہ لگانا ہوتا ہے ان کے دانت کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں. حافظ صاحب مارشاء اللہ عجیب و غریب بات ہے. اور پھر مارشاء اللہ لگانے کا پلان ہے, انہوں نے کچھ 6 مہینے پہلے بتا دیا ہے. کس کو؟ ڈی جی سی کو. ڈی جی سی کون ہے؟ میجر جنرل. اللہ دا واسطہ, اللہ دا واسطہ ہے. یہ پھر اپنے نان لال صاحب کے علاقے جو ہیں وہ فوجیوں والے لگانے چھوڑ دیں. اگر آپ کو فوج کے سسٹم کا نہیں پتہ, چیزیں سر نظر آ رہی ہیں, یہ پروپوگیٹ کروایا جا رہا ہے. اگر آپ پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں ان کی سیاست کے اوپر اگر آپ غور کریں, ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کا وہ شور ڈال دیتے ہیں کہ جناب کل 4:30 سے 1 نہیں ہونا, کہ پلان اپنا ہے گھروں دوڑن دا,
تو کہتا تھا کہ جناب کہ وہ پھر اگلے ابا جی اگلے دن کہہ دینے کہ ہے ولی اللہ سی. تو وہی حال عمران خان صاحب کا ہوتا ہے. انہوں نے پتہ میرے خلاف اب یہ ڈیپ فیک والی جو میری کردار کشی کریں گے, میری ویڈیوز بنائیں گے, سر یہ ہمیں 2010-11 میں پتہ تھا کہ یہ وہ جو خاتون کے ساتھ, میں نام اپنے منہ سے نہیں لینا چاہ رہا, اور مجھے یہ بھی پتہ دوسری آڈیو جو ہے وہ گفتگو عمران خان صاحب کی وہ کس کے ساتھ تھی اور ریکارڈ ہوئی تھی. میں نہیں نام لینا چاہ رہا, میں دونوں نام نہیں لینا چاہ رہا. عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ میری کرتوتیں کیا ہیں, میں کہاں کہاں پکڑا گیا ہوں اور کہاں کہاں میری ریکارڈنگز موجود ہیں. اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے آ کے بتا بھی دیا تھا کہ پائیں اے جڑیاں وہ سٹاک میں پڑی ہوئی ہیں, اگر آج فیض ہے تو کل کوئی اور ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آرمی چیف جو ہے وہ بکسا منگوائے, یا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اور وہ جو فوج کے اندر, یا کہہ لیں کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کے اندر وہ جو ٹیپیں پڑی ہوئی ہیں, جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے, وہ جناب اٹھائے اور گھر لے جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اصل مال جو ہے وہ رہے گا موجود, وہاں پر موجود رہے گا. تو آج اگر ہم ہیں تو آپ کی ویڈیو شیڈیو نہیں آ رہی, خان صاحب کچھ دھیان کرو. وہ جب انہوں نے احتساب اکبر صاحب یعنی کہ شہزاد اکبر صاحب کی یہ خاتون کے ساتھ, یار آپ لیول چیک کریں کہ آپ کس لیول کے افسر ہیں اور کیا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں دماغ میں کون سی بات کیا چڑھ جاتی ہے. پرویز الہی صاحب کی آ گئی نا 2-4 دن پہلے کی وہ والی آڈیو, وہ جو اپنے فواد چوہی صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں موٹی موٹی. تو پرویز الہی صاحب کی اور بھی ہیں آڈیوز, باز نہیں آ رہے پائنوں بھی گندیاں گلاں کرن تو فون دیتے, وہ بھی ریکارڈنگ مسلسل ہو رہی ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو پتہ تھا کہ جناب میری ریکارڈنگز موجود ہیں, میرے کرتوت یہ ہیں, تو اس لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا. اسی طرح عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ میری سیاست گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے دوڑ چکی ہے. تو اب کچھ نہیں ہونا. کیا ہونا ہے کہ آپ جب سیاست ایک خاص نہج کے اوپر کرتے رہیں, ایک خاص نیریٹو بناتے رہیں, یو ٹرن لیتے رہیں, اور پھر جناب آپ کی چوریاں برآمد ہو رہی ہوں, آپ کی بیگم کی چوریاں برآمد ہو رہی ہوں, آپ لوگوں کو صادق اور امین ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہوں, اور جواب میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی رہی ہوں, تو میں معافی چاہتا ہوں, یہ درمیان میں فون آ گیا تو وہ میں کچھ اور کہہ گیا. میرے صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ میری سیاست کی اوقات کتنی ہے, میرا نیریٹو جو ہے وہ بار بار یو ٹرن لینے کی وجہ سے کیا برباد ہوا ہے. تو لہٰذا کراچی کے الیکشن جو ہیں وہ 14 دی دیکھ چند دانے, وہ ٹیسٹ لٹمس ٹیسٹ ہو گیا ہے وہاں پر. تو یہاں پر بھی یہی ہونا ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب نے جہاں پر ان کو ٹکر دینے والے موجود تھے, وہ جو انہوں نے 7 اسمبلی دیا نشستہ جیتی ہیں, یا پھر اس سے پہلے وہ جو ضمنی انتخابات تھے 20 سیٹوں کے اوپر صوبائی پنجاب اسمبلی کے, وہ معاملے ان کی پولیٹیکل ریزنز اور تھیں. تو اب ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. اس لیے کل ملا کے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب فارغ ہو رہے ہیں, اس لیے اب وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اپنا ساری ناکامیوں کے ملبے ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور وہ کہیں گے اور کہہ رہے ہیں, کھلے عام کہہ رہے ہیں, اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کانٹا لگا دیا ہے, میرے اوپر یہ کر دیا ہے. سر میرا تو خیال ہے کہ ان کو نااہل قرار نہیں دینا چاہیے, حالانکہ ان کو نااہل قرار دیا جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ چیز کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ چیزیں پائپ لائن کے اندر موجود ہیں, ثابت شدہ چیزیں ہیں. ووڈن کرکٹ کلب پھر وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی. تو عمران خان صاحب نے پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اپنی ناکامیوں کو. جنرل عاصم منیر صاحب, میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. عاصم منیر صاحب کو بدنام کر رہے ہیں اور بڑے طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن سر فائدہ کوئی نہیں ہونا. فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کا الٹا ہوگا نقصان. سیاست کو سیاست کے طے شدہ اصولوں کے مطابق جو صدیوں سے طے ہو چکے ہیں, اگر اس کے مطابق کریں گے تو رزلٹ پازیٹیو آئے گا. اگر آپ سازشوں کے ہیر پھیر میں پڑے رہیں گے تو سر بہت بری ہوگی. خان صاحب کے ساتھ بہت بری ہونے جا رہی ہے, اور یہ جو پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا, اور خان صاحب کے لیے دعا کریں کہ ان کو عقل آ جائے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.